बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नवाइश न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सलीम शाहीन। ख़वातीन व हज़रात, इंसानों के इस मुआशरे में जब एक ताकतवर इंसान किसी कमज़ोर इंसान पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ता है तो इंसानियत भी शर्मा जाती है और उस वक़्त शैतान भी अपने दोनों कानों को हाथ लगा लेता है। गलाज़त के इस मुआशरे में अगर कोई इंसान समाजी खिदमात में अपना किरदार सर अंजाम देता है तो ऐसा इंसान अजीम होता है। अगर बात समाजी खिदमात के हवाले से की है तो मेरे जहन में एक ऐसा नाम भी गूंज रहा है जिसको लोग मलिक सईद ज़फ़र खिची के नाम से जानते और पहचानते हैं। आज मैं उनसे इंटरव्यू लूँगा। इंटरव्यू से पहले आपको बताता चलूँ कि इनके साथ मेरा एक दरीना ताल्लुक़ है। कई मरतबा मैंने कोशिश की है, इन्हें मजबूर किया है इंटरव्यू के लिए, लेकिन अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात की बिना पर ये हर वक्त मुझे मुस्कुरा कर टाल गए। लेकिन आज ये मेरी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला इन्होंने। आज इंटरव्यू शुरू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपकी कमाल मेहरबानी, आपकी मोहब्बत कि आपने हमारी फरमाइश पर, हमारी रिक्वेस्ट पर अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को तर्क करके हमारे लिए वक्त निकाला, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप इलाके की महरूमियों के हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। ये भी बड़ी खुशबख्ती है कि अच्छे अच्छे लोग जो है वो सहाफ़त में हैं। जहाँ सहाफ़त अब ज़रा गंदआलूद हो गई है, वहाँ पे कुछ इलाके के मसाइल उजागर करने वाले बहुत कम लोग हैं। इस पर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। कमाल मोहब्बत, कमाल मेहरबानी। सर इंटरव्यू की तरफ आते हैं। हमारा पहला रिवायती सवाल, आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ानदानी पस मंज़र, हम पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे हैं रोहिल्ला वाली में। ख़ानदान है खिची, चौहान खिची के नाम से। बुज़ुर्गों ने यहाँ ही सारी ज़िंदगी गुजारी और पाकिस्तान बनने के वक्त भी हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे क़याम पज़ीर थे। हम कोई माइग्रेटेड नहीं है। वैसे हम अमर तसरी हैं, पीछे से राजपूत ख़ानदान है। राजपूत की कई नस्लें हैं उसमें, जिसमें चौहान खिची भी है। तो यहाँ पे हम अरसा दराज से हैं। बैकग्राउंड हमारा कोई सियासी नहीं था पीछे। मेहनत मज़दूरी तबका है हमारा, सारे मेहनत मज़दूरी करते हैं। मेरा दादा भी जो है वो बैलगाड़ी चलाता था, वाले साहब भी FA तक वो बैलगाड़ी चलाते रहे। बाद में आके थोड़ा बहुत हमने ये, क्योंकि शऊर की ज़िंदगी में आए और तालीम के साथ साथ अल्लाह पाक ने एक शऊर भी दिया। वाले साहब भी क्योंकि तंजीमों में रहे थे पीछे स्टूडेंट लाइफ में, और मैंने भी उनको फॉलो किया अपने वाले साहब को। और जो जिस तंजीम में मेरे वाले साहब थे अंजुमन तलबा इस्लाम में, मैंने भी उसी को ज्वाइन किया था मैट्रिक के बाद 1998 में। 98 से ही ये जिद्दोजहद शुरू की थी आहिस्ता आहिस्ता। खिची साहब, आपने फरमाया है कि आपने अंजुमन तलबा इस्लाम से अपनी सियासत शुरू की है, उसके बाद किसी और तंजीम में शामिल हुए? नहीं, तलबा सियासत थी, वो लॉन्ग टर्म सियासत की है, उसमें तलबा सियासत की है। अवामी सियासत मैंने बाद में शुरू किया है। 98 से मैंने 2013 तक 15 साल का तवील अरसा जो है उसमें बड़ी लंबी जिद्दोजहद है। मैं नायब नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम यूनिट रोहिल्ला वाली से शुरू हुआ था फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद मैं 2012 और 13 के सेशन में अंजुमन तलबा इस्लाम का मरकज़ी सदर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों से गुज़रता हुआ, नायब नाज़िम यूनिट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, कॉलेज जनरल सेक्रेटरी, फिर ज़िलाई नाज़िम, फिर नाज़िम डिवीज़न, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब, फिर जनरल सेक्रेटरी पंजाब, फिर नाज़िम पंजाब, फिर मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल, फिर उसके बाद नायब सदर। नायब सदर के साथ फिर मैं मरकज़ी सदर रहा हूँ 2013 में। प्रैक्टिकल लाइफ में 2013 में रिटायरमेंट के बाद जुलाई अगस्त में मैं वापस आया था
تو میں نے 2014 میں 2013 کا بلکہ الیکشن بھی لڑا تھا MNA کا 179 سے، اس میں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے شروع کیا تھا پہلا الیکشن۔ وہ ایک تعارفی الیکشن تھا کہ یہاں لوگ ذرا خوف زدہ تھے کہ جاگیرداروں کے مقابلے میں جو ہے نا کوئی غریب آدمی کاغذ جمع کرائے گا تو اس کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ میں ایک لمبی جد و جہد کر کے آیا ہوا تھا، تو یہ خوف، یہ یہاں کا جو بربریت تھی یہاں جاگیرداروں کی، اس کو توڑنے کے لیے میں نے جان کے کاغذات جمع کروائے تھے، اور کمپین نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ایک خوف توڑنے کا جو سوچ تھی ہماری کہ ہم علاقے میں غریب لوگ جو ہیں ان کا خوف توڑیں گے، اس میں ہم کامیاب رہے، اور آخری دم تک ہم نے الیکشن لڑا ہے۔ اس میں ووٹوں کا جتنے بھی پڑے ہمیں اس کا کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن ہم چلتے رہے ہیں، جلسے بھی ہم نے کیے ہیں، پریکٹیکلی لوگوں میں شعور بھی دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے 2014 میں جب بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا تھا تو اس ٹائم میں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ سیاست کا آغاز کیا، لیکن وہ الیکشن پوسٹ پونڈ ہو گئے تھے 1 سال کے لیے۔ پھر 2015 میں آ کے میں نے پریکٹیکلی طور پہ چیئرمین کا الیکشن لڑا یہاں روہیلا والی میں، اور جس بندے کے مقابلے میں لڑا تھا وہ خود ایک خوفناک آدمی تھا، صحیح جاگیردار تھا، نام نہیں لینا چاہتا، ہر بندے کو اس کا پتہ ہے۔ تو میں نے اس کا خوف توڑنے کے لیے اس کے اوپر جس گروپ میں تھا اس میں وہ بخاری صاحبان تھے، MNA بھی تھے، اور صوبائی منسٹر بھی تھا اس کا چھوٹا بھائی، تو ایک خوف اس کا تھا یہاں پہ، وہ علاقے کا جو ہے وہ تمندار اور سیاہ سفید کا مالک تھا یہاں پہ بخاری گروپ کی طرف سے۔ اس کے مقابلے میں الیکشن لڑ کے میں نے خوف کو توڑنے کی کوشش کی تھی، جس میں الحمدللہ 5 دسمبر 2015 کو کامیاب ہوا تھا ماشاءاللہ۔ اس خوف توڑنے میں۔ گو میں اس کچھ ووٹوں سے ہار گیا، لیکن خوف توڑنے میں عوام نے جو ہے نا میرا ساتھ دیا، اور جو میری سوچ تھی اس کے مطابق ہی میں نے رزلٹ بھی دیا ان کو۔ ماشاءاللہ۔ ہمارا اگلا سوال، جو لوگ تنظیموں سے وابستہ ہوتے ہیں انہیں کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات مشکلات بہت زیادہ۔ 98 سے ہی 13 دن کے لیے جیل جانا پڑا تھا فرسٹ ایئر میں، وہ بھی ایک ذمہ دار کی جو ہے نا بھینٹ چڑھے تھے۔ فرسٹ ایئر میں تھا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے رشید ظفر، دبئی میں ہوتا ہے، وہ 9th میں تھا، تو 13 دن جو ہیں یہ روہیلا والی تھانے کی جیل کے، وہ اصل لائف تبدیل کرنے میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ صحیح۔ ان 13 دنوں نے جو ہے نا وہ پوری زندگی کا جو سٹائل تھا وہ چینج کر دیا تھا، کہ جب ہم ناجائز بیٹھے ہوئے تھے تھانے میں تو ہمیں احساس ہوا کہ لوگ ہم جیسے کتنے ایسے جو ہے بھینٹ چڑھتے ہیں سیاسی لوگوں کی۔ تو جس بندے نے FIR کروائی تھی اس میں میرے دادے کا نام بھی تھا مرحوم کا، میرا ایک چاچا تھا اس میں، میرے والد صاحب تھے، 5 لوگ ہم نامزد ملزم تھے، 337A2 کی FIR تھی ناجائز۔ تو اس نے ہی ساری زندگی یہ انقلاب، پھر میں نے اسی بندے کو الحمدللہ، وہ MNA کا بیٹا تھا اور وائس چیئرمین تھا ضلع کونسل کا، تو اس کو پھر میں نے یہ سوچا تھا، والد صاحب کو بھی کبھی کبھار گھر بیٹھ کے یہ کہتے تھے، چھوٹا بھائی جو دبئی میں ہے اس کو ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم وسائل پیدا کرے گا اور ہم اپنی صلاحیتوں سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور میں نے پریکٹیکلی طور پہ والد صاحب کو یہ دکھایا تھا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک دن ہمارا ووٹر ہوگا، ہم اس کے لیڈر ہوں گے۔ بہت خوب۔ اور بلدیاتی الیکشن میں اس کا تعلق کیونکہ موضع ہر پلو سے تھا، تو ہر پلو پولنگ اسٹیشن میں 2 ووٹوں سے جیتا تھا، وہ میرے مخالف کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھا، میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ ایز اے ووٹر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ بہت خوب۔ اچھا، کہا جاتا ہے عام طور پر یہ جو تنظیمیں ہوتے ہیں ان کو کچھ فنڈز وغیرہ بھی ملتے ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام وہ طلبہ تنظیم ہے جس کا کوئی پیچھے سے فنڈنگ والا معاملہ نہیں۔ ہمارے رفقا ہیں، سابقین ہیں جو ATI میں ٹائم گزار کے گئے ہیں، وہ منتھلی بیس پہ اپنی لوکل قیادت کو، ضلع کی شاخوں کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مرکز اور صوبوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی فنڈنگ والا معاملہ نہیں تھا۔ ہم بھی الحمدللہ اپنی جیب سے زیادہ لگاتے تھے، ایسا کوئی فنڈنگ والا معاملہ نہیں تنظیم میں۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کس سیاسی جماعت سے شروع کیا؟ میں نے آزاد کیا تھا مزدور اتحاد گروپ تھا جمشید دستی صاحب کا، 2014 میں ہی ایفیلیشن ہو گیا تھا جمشید دستی صاحب کے ساتھ، اور یہ پہلی بار روہیلا والی آیا تھا۔ اس ٹائم یہ ہمارا حلقہ 179 میں تھا، 179 میں تھا، لیکن بعد میں یہ حلقہ 184 ہو گیا، یہ مظفر گڑھ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، خان گڑھ اور روہیلا والی شاہ جمال یہ اکٹھے ہو گئے۔
تو اس میں نے 2014 کے بلدیاتی الیکشن سے پہلے جمشید خان کو یہاں بلایا تھا، اپنے کالج میں ہی بلایا تھا، اور چند دوستی ہم تھے، 30-35 لوگ تھے، تو اس سے ہی عملی سیاست کا آغاز شروع کیا تھا۔ سیاست میں آنے کا کوئی خاص مقصد؟ خاص مقصد یہ ہے کہ اپنا 70 سال سے 2015 سے پہلے 68 سال ہو گئے تھے پاکستان کو، اور جہاں کا جو نظام تھا روہیلہ والی کا یا ہمارے گرد و نواح کا، مظفر گڑھ کے اگر آپ علاقے دیکھ لیں، یہاں کی جو سیاست ہے وہ بڑی بھیانک لوگوں کے پاس تھی۔ جن لوگوں کے پاس تھی وہ سیاہ سفید کے مالک تھے، ان کی جاگیرداری اتنا تھی کہ ایس ایچ او ان کی مرضی کا، پٹواری، تحصیلدار، اے سی، ڈی پی اوز تک جو ہے وہ اپنی مرضی کے لگواتے تھے، تاکہ لوگ جو ہے ان کے تابع رہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس بتوں کو توڑنے کے لیے، اس کوشش میں جو ہے نا ہم نے سیاست شروع کی کہ ہم ان کو شعور دیں گے، قوم کو بیداری فکر دیں گے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں۔ تو ہم کیونکہ چھوٹے گھروں سے تھے، غریب گھروں سے تھے، تو ہم نے پریکٹیکلی طور پہ اس لیے سیاست شروع کی ہے کہ ہم ان بتوں کو توڑیں، ان جاگیرداروں کا جو زوم ہے، جو ان کا روب دبدبہ ہے، اس روب دبدبے کو توڑیں۔ یہ لوگ ڈیروں پہ بیٹھ کے ووٹ مانگا کرتے تھے، یہ بلواتے تھے پریکٹیکلی طور پہ لوگوں کو، فلاں برادری کے سربراہ کو بلا لیں، فلاں برادری کے سربراہ کو بلا لیں، یہ بلا کے ووٹ لیتے تھے۔ تو میں نے پریکٹیکلی طور پہ جمشید دستی کا ساتھ اس لیے دیا تھا، اس ٹائم ساتھ بھی اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اس نے بھی یہ چھوٹی آواز جو ہے اس کو توانا کیا تھا، اس آواز کو طاقتور کیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے بہت زیادہ سٹرگل کیا۔ الحمدللہ 8 سالوں میں 7 سال ہو گئے ہمیں جد و جہد کی۔ اب وہی ذمہ دار ہیں جو ڈیروں پہ بلاتے تھے لوگوں کو، اب ایک ایک گھر میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، کہیں سے ان کو جواب ملتا ہے، کہیں سے ان کو عزت ملتی ہے۔ تو ابھی تک بھی تھوڑا بہت جو ہے یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے، تاکہ یہ لوگ بھی عام ورکر کلاس میں بیٹھ کر جو ہے اپنی سیاست کریں، بلکہ جبکہ جاگیردار بن کے سیاست نہ کریں۔ یہ میری سوچ تھی، اور میں اس سوچ میں عوام کی طاقت سے، عوام نے بھی اس میں رسپانس دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی عوام میں شعور نہیں ہے، عوام میں شعور ہے، بدقسمتی ہے کہ جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر بعد میں جا کے ان کی نظریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ ان کو عزت دیتا ہے تو ان کی سیاست کا جو اپنا سکیچ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے لیے، یہاں لوگوں میں شعور ہے۔ میرا الیکشن جو ہے وہ بہت بڑا شعور تھا لوگوں کا، کہ لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا، لوگوں نے میری دلیری اور اپنا جذبے کو ووٹ دیے کہ ایک بندے نے للکارا ہے ایک بڑے جاگیردار کو، جبکہ وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 25-30 سال بڑا تھا، جس کا یہاں قد کاٹ بھی ہے سیاسی، لیکن میں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے ان کو للکارا ہے، اور عوام نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے ہی میرا جو ہے ان کے دل میں اللہ نے نرم جذبہ پیدا کر دی، نرم گوشہ پیدا کر دیا، تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ میں اپنی یونین کونسل کے عوام کا اگر زندگی بھر احسان اتاروں تو وہ نہیں اتار سکتا، کیونکہ انہوں نے ایک نئے بندے کو، نیا چہرہ تھا جس کا نہ یہاں پہ سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ تھا، نہ کوئی پیچھے خاندانی پس منظر سیاسی تھا، جہاں ساری زندگی جو ہے وہ ہم کھچی جو ہے یہاں پہ جو برادری، قدیمی برادری ہے یہاں روہیلہ والی شہر کی، سب سے بڑی برادری بھی ہماری ہے روہیلہ والی میں، ووٹ کے حساب سے بھی سب سے زیادہ ہماری برادری، لیکن ہم کونسلر تک رہے ہیں، کونسلر سے اوپر کبھی نہیں گئے۔ تو پہلی بار یہ تبدیلی تھی کہ میں چیئرمین لڑ رہا تھا، اور ایسے بندے کے مقابلے میں جو یہاں 5-7 چیئرمین بنوانے کے چکر میں تھا، کہ میرے گروپ کے جو بنے بھی صحیح ان کے، لیکن ہم نے اس بندے کو ٹف ٹائم دیا جو لوگوں کو چیئرمین بنانے کے چکر میں تھا، ہم نے اس کو چکرا دیا، اور عوام نے ایسا کمال کیا کہ ان کا میں احسان نہیں اتار سکتا پوری زندگی میں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق آپ نے عوامی راج پارٹی ہوتے بہت زیادہ خرچ کیا ہے، وہ کس مد میں خرچ کیا؟ عوامی راج پارٹی بعد میں بنی تھی، اپنا 1 سال بعد میرے شامل ہونے سے۔ میں مزدور اتحاد گروپ میں تھا جمشید دستی صاحب کے ساتھ، یہ ہمارا کالج فیلو ہے، اور کالج لائف سے اس کے ساتھ تعلق تھا، لیکن ہم پہلے اس کے مخالف تھے کچھ تنظیموں کی وجہ سے، کیوں وہ اور تنظیم میں تھا، طلبہ تنظیم میں انجمن طلبہ اسلام میں تھا، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ کلیش تھے ہمارے، اور اس کی جو کمپنی میں لوگ تھے وہ بھی سارے مختلف تنظیموں کے تھے، تو اس لیے بعد میں اس کے ساتھ ہم نے مل کے جد و جہد کی ہے علاقے کی خیر خواہی کے لیے۔ خرچ کرنے کی بات ہے کہ جس کے ساتھ بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی کچھ جلسے وغیرہ کرائے یا کسی اور میں خرچ کیا؟ وہ سارا کچھ الحمدللہ کیا ہے، جتنا ہم سے ہو سکا اپنی استطاعت کے مطابق سارا کچھ۔ اس پہ بھی وقت آیا ہے جمشید دستی صاحب پہ،
وہ گرفتار ہوئے ہیں تو ہم ڈی جی خان تک، ملتان تک، یہ سرگودا تک ہم اس کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہے ہمارا. صحیح بات. تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا تھا. باقی یہ خرچ کرنے والا، یہ جو بندہ سیاست کر رہا ہوتا ہے اس کا خرچ کرنا یہ اس پہ ضروری ہوتا ہے. خرچے کے بغیر تو یہاں سیاست ہوتی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کچھ لوگوں نے سیاست کو بہت مہنگا کر دیے. صحیح. اتنی سیاست مہنگی ہو گئی ہے کہ اب آپ کے پاس اگر کروڑوں روپے ہیں تو آپ سیاست کر سکتے ہیں. اب ہزاروں اور لاکھوں والی بات نہیں رہی. صحیح. آج کل آپ نے عوامی راج پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، آخر کیوں؟ ہاں، عوامی راج پارٹی کو چھوڑنے کا تھوڑا سا ایشو تھا کہ میں جس بندے کے مقابلے میں نے جہاد کیا، یہاں لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اس کے خلاف لڑا، یہاں جس نے ات مچا رکھی تھی یہاں علاقے میں، اور جس بندے کو چاہتا وہ ٹارگٹ کر کے وہ گرفتار کروا لیتا، FIR ناجائز کروا لیتا. تو جب میں نے آگے اس کا زوم توڑا، اس کی بربریت کو للکارا، تو بعد میں نے جمشید دستی صاحب کو کہا تھا کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اس کے راستے ہر طرف سے بند ہو گئے، تو ذرا محتاط رہنا. تو دستی صاحب نے اسی بندے کو اب یہاں پہ مسلط کر دیا امیدوار MP ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ جس بندے کے خلاف ہم نے جہاد کیا ہے وہ اس کے ساتھ تو کم از کم زندگی بھر نہیں بیٹھ سکتے. یا تو وہ حاجی نمازی بن جائے، وہ توبہ طیب کر لے، اجتماعی توبہ کر لے، لوگوں کے سامنے آ کے لوگوں کو بلائے کہ میں بھئی توبہ طیب ہو رہا ہوں، میں نے جو کچھ کیا مجھے معاف کر دیں، تو میں اب حاجی ہو گیا ہوں، نمازی ہو گیا ہوں، تو مجھے پرانی خطائیں میری معاف کر دیں، آئندہ میری سیاست جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی. تو جب بندہ اپنے وہ ڈگر پہ چل رہا ہے اسی پہ، تو پھر اس کو جمشید دستی صاحب کا قبول کرنا یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا. میں نے احتجاجاً اس کو چھوڑا ہے. باقی دستی صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، بڑے بھائیوں جیسا تعلق ہے، وہ ایک خاندانی لوگ ہیں. قدر و منزلت جو اس کی ہے ہمارے ذہن میں وہ انشاءاللہ رہے گی. عمران خان کے جو حالات تھے شیخ رشید کے حوالے سے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن جتنے عرصہ عمران خان نے ایک عام آدمی کو ٹکٹ دیا اتنے دنوں تک وہ حکومت میں نہیں آ سکا. جب اس نے محسوس کیا کہ عام آدمی مجھے حکمران نہیں بنا سکتا، تو پھر اس نے جو وہ ماضی کے تھے نا چل ہوئے کارتوس ان کو شامل کر لیا، ان کو ٹکٹیں دی، اور تب جا کر وہ حکومت میں آیا. جمشید دستی صاحب نے بھی اگر یہ سوچا ہو کہ اس طرح میرا جیتنا مشکل ہے تو اس نے کچھ لوگوں کو شامل کیا ہے. تو وہ آپ کا پارٹی لیڈر تھا، آپ کو ان کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے تھا. اس میں گزارش یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست اور جمشید دستی صاحب کی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا اتنا فرق ہے کہ وہ قومی لیڈر ہے اور وزیر اعظم رہا ہے وہ پاکستان کا، اور جو چیزیں جو ادارے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا جن اداروں نے، وہ ان کی مجبوریاں تھیں. کچھ لوگ ان اداروں کی مجبوریاں ہوتے ہیں. ویسے بھی پاکستان کی سیاست میں آپ کے علم کے لیے میں ایک بات کرتا جاؤں کہ یہاں 200 الیکٹیبل جو ہیں وہ ان اداروں کے ہاتھوں میں، وہ ان کے کان سے پکڑ کے جس ٹائم مرضی ہے وہ موڑ دیتے ہیں اور حکومت تبدیل کروا دیتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اتروا دیتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ ساری ریہرسل ہوئی ہے. وہی لوگ تھے جو PTI کے ٹکٹ پہ لڑ رہے تھے، وہ یہاں ایک جنوبی پنجاب اتحاد گروپ بن گیا، صوبہ محاذ بن گیا. اس میں لوگوں کو وہی لوگ تھے جو ان اداروں کے جو ہے نا وہ خیر خواہ تھے، تو ان کو پھر شامل کر دیا. پھر جب عمران خان کو اتارنے کی بات آتی ہے تو پھر ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. وہ منحرف ہو گئے. منحرف ہونے کے بعد انہوں نے کایا پلٹ دی، وہ وزیر اعظم ہی چینج ہو گیا. تو یہاں ایک ملکی لیول کی جو سیاست ہے وہ اداروں کے بغیر نہیں ہے. عمران خان کو لانے یا شیخ رشید کی آپ بات کریں تو شاہ محمود قریشی بھی تو جو ہے اس کی مجبوری تھا اس ٹائم، ورنہ اگر وہ چاہتا تو نئے لوگوں سے. ابھی عمران خان اگر چاہے تو ہم جیسے لوگوں کو بھی اگر وہ لڑا دے تو ہم الیکشن MP MLA کا جیت جائیں گے. صحیح بات ہے. ابھی اس کی یہ پوزیشن ہے. ابھی وہ چلے ہوئے کارتوسوں سے انقلاب نہیں لا سکا. اس کے پاس اس کے بندے نہیں تھے، وہ پیچھے اداروں کے لوگ تھے. انہوں نے جان کے اس کی پیٹھ میں چھرا رکھا ہوا تھا کہ جس ٹائم چاہیں گے یہ چھرا گھونپ دیں گے. تو انہوں نے چھرا گھونپا ہے، ان کو نکال لیا ہے. تو پیچھے سے ابھی بھی میں کچھ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ان اداروں کے بندے تھے، پھر وہ عمران کے ساتھ ڈٹ گئے. عمران خان کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جیسے شیخ رشید صاحب ہے، یہ ابھی اس نے اپنی وابستگی جو ہے وہ 100% عمران خان کے ساتھ رکھی ہے. فواد چودھری ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہر حکومت میں رہے ہیں.
لیکن ابھی انہوں نے کسی کی نہیں مانی، نہ اداروں کی مانی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شاہ محمود قریشی بھی جو ہے نا وہ داد کا مستحق ہے۔ ایسے کافی لوگ ہیں پاکستان میں جو خالصتاً عمران کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو، انہوں نے کسی ادارے کو نہیں خاطر خواہ میں لائے، خاطر خواہ میں نہ لا کر انہوں نے یہ محبت جو ہے نا وہ ثبوت دی ہے پاکستان کے ساتھ کہ جو بندہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے۔